औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक बेहतरीन समाअत की और उसमें जितने नाअहल करप्ट किस्म के अफसरान इस वक्त अपने अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुंचाने के दर पर दिखाई देते हैं, उनकी बिसात लपेटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अदालती अहकामात के बरखिलाफ जितने मामलात इस समाअत से पहले चल रहे थे, उनको इस समाअत में डिस्कस किया गया और उस पर जो अफसरान और मुत्तल्लिका ब्यूरोक्रेट्स वहां पर मौजूद थे, उनकी सरजनिश की गई कि आया आपने अदालत को मजाक समझा हुआ है। अगर कोई ये बात जानता है कि अदालतें मौजूद हैं, चीफ जस्टिस साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं और हर उस मामले में अपना किरदार अदा कर रहे हैं जिस मामले में आवाम चाहती है कि हुक्मरान, अशराफिया और मुत्तल्लिका अफसरान अपना किरदार उसमें अदा करें, उसमें अदलिया को अपना किरदार अदा करने की नौबत आई हुई। अगर कोई ये समझता है कि शायद अदालतें कोई चीज नहीं देखती, तो खुदारा अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए। सबको पता है कि अदालतें कितनी गहराई से कराची के मामलात को देख रही हैं। आज चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में होने वाली समाअत के दौरान वाज़ेह तौर पर उन तमाम मसाइल के ऊपर सरजनिश की गई है जो कि इस वक्त कराची को दीमक की तरह चाट रहे हैं। यहां पर अफसरान से एक सवाल बनता है, यार यहां पर हुकूमतों से एक सवाल बनता है, क्योंकि अफसरान जो है वो हुकूमतों की जानिब से तैनात किए जाते हैं। या हुकूमतें अफसरान नहीं देख रही या अफसरान अपनी कारकर्दगी नहीं देख रहे, दो में से एक बात है। उसकी वजह क्या है? मालूम ऐसा पड़ता है कि छाट कर अंधे, गूंगे, बहरे अफसरान कराची के उन महकमों पर तैनात कर दिए जाते हैं जो महकमे कराची के अंदर अपनी बिसात के साथ और अपने सही मानों में तरीका कार के साथ काम करते हैं शहर की तरक्की के लिए। अगर सही मानों में लोग ये बात नहीं जानते तो मैं क्लियर करता चलूं, अदालत को सब पता है। अफसरान खुदारा अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए। इस शहर के हवाले से जितनी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, सब पता है कितने मसाइल मौजूद हैं और उन मसाइल के सद्देबाब के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं जो आवाम की नजरों से गुजरते ही नहीं है। पानी के मसाइल कराची में मौजूद हैं, सेवरेज के मसाइल कराची में मौजूद हैं। वाटर बोर्ड का इदारा अंधा है क्या? गैर कानूनी तामीरात मुसलसल हो रही हैं, एसबीसीए का इदारा अंधा है क्या? मुसलसल सरकारी जमीनों पर नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन कब्जों का सिलसिला जारी है, कोई पूछने वाला नहीं है। इदारा तरक्कियात कराची का इदारा अंधा है। जा बजा कचरे के अंबार लगे हुए हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्या केएमसी के तमाम अफसरानों की आंखों में सीसा भर दिया गया है? अगर यह काम भी अदालतों ने करना है तो बिसात लपेट दीजिए हुक्मरानों की, बहुत हो चुका। चीफ जस्टिस साहब भी हर बार आकर सरजनिश करते हैं, लेकिन इन अफसरान का किबला दुरुस्त नहीं होता। बहुत ही मजबूत ईमान के साथ अपनी सीटों पर बराजमान है। आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद एक मामले पर इस बात का एतराफ किया कि ऐसे अफसरान रखे हुए हैं जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं, तो आम आवाम का क्या हाल हो रहा होगा। बारहा यह बात चीफ जस्टिस साहब की जानिब से की गई है कि एमडी साहब को भी जानते हैं जो कि वाटर बोर्ड पर बराजमान है, चिपक गए हैं सीट के साथ, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। और बकौल आज चीफ जस्टिस साहब के एक मौलवी साहब को बैठाया गया है डीजी एसबीसीए बना के, जबकि डीजी एसबीसीए के तौर पर वो काम कर ही नहीं रहे। एसबीसीए का इदारा कोई और ही चला रहा है। कचरे के अंबार के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह किया कि जनाबे वाला केएमसी का इदारा नाअहल तरीन अफसरान से भरा हुआ है।
اور آج صورتحال یہی ہے کہ کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز سینسس کے معاملے پر بھی آواز اٹھا رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ اس شہر کے لوگوں کو گنا ہی نہیں گیا۔ ایک ادارہ جو شاید میں مس کر گیا اپنے انٹرو کے اندر، میں کھڑے ہو کے سلام بھی کر لوں، دونوں ہاتھوں سے مائک لگا ہوا ہے ورنہ میں کر لیتا، محکمہ پولیس۔ روزانہ کی بنیاد پر خبریں آ رہی ہیں کہ تاریخ کی، سال کی سب سے بڑی ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں کراچی کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بھی کہنا درست ہوگا کہ کیا سندھ پولیس کے اراکین اندھے ہیں کیا؟ ان کو نہیں پتا کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ آواز اٹھانے کے لیے سب نے آواز اٹھائی، مانتا ہوں اس بات کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی سینسس کے معاملے پر بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان سینسس کے معاملے پر بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم حقیقی سینسس کے معاملے پر بات کر رہی ہے، پی ایس پی سینسس کے معاملے پر بات کر رہی ہے، پی ٹی آئی سینسس کے معاملے پر بات کر رہی ہے۔ اگر تمام جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں تو میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت میں موجود ہے، ایم کیو ایم پاکستان اتحادی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکمران جماعت ہے۔ دونوں اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو سینسس کا مسئلہ حل کرنا کس کا کام ہے؟ کون؟ اب دونوں میں سے جماعتوں کو بیٹھا کے پوچھ لیا جائے کہ آپ دونوں میں سے بے وقوف کون بنا رہا ہے عوام کو؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل غلط ہوا ہے۔ جب غلط ہوا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے آسمان سے، اس کو صحیح کرنے کے لیے ابابیلیں نہیں آئیں گی اپنی چونچ میں کنکریاں لے کر۔ لیکن یہاں پر یہ وہ شہر ہے جس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر یہی کہا جا سکتا ہے یہ ہم ہیں، یہ ہمارا شہر ہے، یہاں وفاق کی بھی پارٹی ہو رہی ہے اور سندھ حکومت کی بھی پارٹی ہو رہی ہے۔ مزے لگے پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی بھی آواز اٹھا رہی ہے، مسلسل سینسس کا معاملہ ہو، کراچی کے مسائل ہو، جماعت اسلامی بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن کسی مسئلے کا کوئی سدباب نہیں ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں ظفر خان صاحب، بہت شکریہ ظفر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے اقبال سانجھ صاحب نے، بہت شکریہ اقبال بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ اقبال بھائی، گفتگو کا آغاز ظاہر سی بات ہے سندھ کے اندر آپ کی حکومت ہے، آپ سے ہی کروں گا۔ کیا لگتا ہے سر، چیف جسٹس صاحب بھی ماشاءاللہ اتنی بہترین سماعت کر رہے ہیں، ہر کسی کی سرزنش بھی کر رہے ہیں، پھر بھی افسران باز نہیں آ رہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی آپ کا، آپ کو سلام، ظفر صاحب، دیکھنے والوں سننے والوں کو سب کا السلام علیکم۔ علی، آپ نے اتنا لمبا انٹرو دیا اور اس انٹرو سے میں کافی دیر سے سن رہا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ اس میں جو ہے علی کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید عراق پر امریکہ نے حملہ کر دیا، کراچی کی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں آپ نے کی اور آپ نے کلیئرلی آج جو چیف جسٹس گلزار صاحب کی گفتگو کے بعد ظاہر ہے انہیں کی گفتگو کو آپ نے آگے بڑھایا اور آپ نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا، لیکن سچ تو یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ میں کہوں کہ کراچی میں سب کچھ اچھا ہے تو شاید یہ غلط بات ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں یقیناً غلط بات ہوگی، بالکل غلط بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جناب ہمارے شہر کی حالت شام لیبیا جیسی ہو گئی ہے، افغانستان کے جیسی ہو گئی ہے، یا وزیرستان جیسی ہو گئی ہے، تو یہ بھی ٹوٹل غلط ہوگا۔ دیکھیں، خدا نہ کرے میں کہوں کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ جناب ہم یہ شہر چھوڑ کے چلے ہی جائیں، بس اس شہر میں لوگ آ رہے ہیں، یہاں سے لوگ جا نہیں رہے ہیں۔ اچھا، اس شہر کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، روز بروز اس شہر کی آبادی میں کمی نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ یہاں سے لوگ، پاکستان کے دیگر صوبوں سے لوگ یہاں آ کر بستے بھی ہیں، روزگار بھی کرتے ہیں، اور یہ شہر پورے پاکستان کی ماں بھی بنا ہوا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں، آبادی بڑھ رہی ہے شہر کی، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو وسائل بھی بڑھنے چاہیے نا۔ آپ نے دیکھیں، جب آپ نے بھی اپنے انٹرو میں ایک بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں مکمل گنا ہی نہیں گیا، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اس شہر کی جو 35 سال سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مالک بنی بیٹھی تھی،
اس کی سٹیک ہولڈر بنی بیٹھی تھی. جب تک وہ اپنی طاقت میں تھے, جب تک وہ زمینی خدا بنے بیٹھے تھے, اس وقت تک اس شہر کو 35-40 سالوں سے شہر کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. اس بات سے انکار کرتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں کرتا سر. نہیں کرتے. کیا اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں کہ 2-4 منٹ 5 منٹ کے نوٹس پہ یہ شہر بند ہو جایا کرتا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. کوئی ایک شخص کا خدا نہ خواستہ قتل ہوتا تو اس کے مقابلے میں 100 لوگوں کی کو لاشیں گرا دی جاتی تھی, 100-150 بسیں جلا دی جاتی تھی. مان لیے بات. اتنا سفل کیا اس شہر نے, اور 2016 کے بعد اس شہر کا سینیریو بدلا ہے. یہاں پر لوگوں نے سیاسی اعتبار سے, کاروباری اعتبار سے, ہر لحاظ سے, چندے بھتے کے اعتبار سے, قربانی کی کھالوں کے اعتبار سے, زکوٰۃ اور فطرے کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے اس شہر کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں گریجولی چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں اور ٹھیک ہو رہی ہیں. اچھا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہوں گا, پسند کریں گے میں قطعی علی میری بات میں آپ نے بہت لمبا انٹرو دیا, علی آپ نے بہت لمبا انٹرو دیا, گفتگو بھی آپ کی طویل بہت بڑی چارج شیٹ پیش کی ہے, تو مجھے جواب دینے کا بھی موقع. ان معاملوں کا سینسس سے تعلق کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس معاملوں کا سینسس سے یہ تعلق ہے جو 35-40 سالوں سے اس شہر پہ اجارہ داری قائم کیے ہوئے تھے, آج وہ فیڈرل میں حکومت کے مزے لے رہے ہیں, اتحادی ہیں. تو کیا سوال یہ بنتا ہے کہ سوائے پریس کانفرنس کرنے سے یا پریس ریلیز جاری کرنے سے سینسس کا معاملہ حل ہوگا؟ سب سے پہلے اس سینسس کے معاملے میں اگر کسی نے کمپلین درج کی, ریٹرن کمپلین درج کی اور کورٹ کو گیا, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور وہ سینیٹر تاج حیدر صاحب تھے. اچھا. اس کے بعد لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کی, صرف آوازیں ہی اٹھائی ہیں, عملی اقدام کسی نے نہیں کیا. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے شہر کے لوگوں کو, اس صوبے کے لوگوں کو کم گنا گیا ہے. جب NFC ایوارڈ کے ذریعے آپ کی یہاں پر پاپولیشن کم گنی جائے گی تو آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے, فیڈرل سے جو آپ کو حصہ ملتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. تو ہم تو کہتے ہیں جناب, یہ صوبہ سندھ نے یہ گنتی نہیں کی, یہ گنتی فیڈرل کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہ گنتی ہماری پاک فوج کے زیر نگرانی میں ہوئی تھی. صحیح. علی اگر آپ جسٹس گلزار کی بات کریں گے پھر آپ برداشت کیجئے گا, میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں, شاید کورٹ کے نوٹس بھی برداشت کر لوں گا. جی. آپ برداشت کر پائیں گے؟ جسٹس گلزار صاحب جو ہے عسکری فور میں رہتے ہیں, ملینیم کے پاس, وہ جب گھر سے نکلتے ہیں ان کے سیدھے ہاتھ میں بہت بڑا سائن بورڈ بنا ہوا ہے. صحیح ہے. کینٹونمنٹ بورڈ کا ہے وہ. اچھا. ٹھیک ہے. وہ لینڈ جو ہے کینٹونمنٹ کی لینڈ ہے, جبکہ شہر کراچی میں بل بورڈ اور اشتہارات ممنوع ہیں. اتنی بڑی لینڈ پر سینما قائم کیا گیا ہے, نیو پلیکس. اس پہ یہی محترم چیف جسٹس صاحب نے ایک نوٹس لیا تھا. میں سوال کرتا ہوں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے, کیا اس سینما کا, کیونکہ ان میں جو لوگ انوالڈ ہیں, اس کو آپ گرا نہیں سکتے؟ اچھا. مجھے بتائیں کس نے اجازت دی کہ کینٹونمنٹ بورڈ کی جو امیونٹیز کی جو پلاٹ سے, جو فلائی پلاٹ ہوتے ہیں, ان پہ بڑے بڑے شادی ہال بنا دیے جائیں اور کوئی پوچھے بھی نہ؟ شہر میں دیگر امیونٹی پلاٹس پر تو آپ کام کرتے ہیں, ان کے ڈیمولش کر دیتے ہیں. یہ دلیری کوئی دکھائے گا؟ نہیں, یہ کوئی دلیری دکھائے گا؟ میں نہیں ہو رہی میرے بھائی سنیں میری بات, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں شہر میں امیونٹی پلاٹس زیادہ ہو رہی ہیں جو آپ کا قلعہ سمجھا جاتا ہے. میرے بھائی شہر میں امیونٹی پلاٹس پر جتنے بھی شادی ہال تھے وہ 98-99% میں سمجھتا ہوں گرا دیے گئے ہیں. اچھا. لیکن وہاں جہاں پر کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز تھے وہاں پہ وہ شادی ہال آج بھی کنٹینیو ہیں. لیکن جب میرے پیارے چیف جسٹس صاحب جب صرف کراچی پہ سو موٹو لیتے ہیں اور پورا پاکستان بھول جاتے ہیں, تو وہ جب راشد میناز روڈ سے چلتے ہیں اور شارع فیصل سے کورٹ پہنچتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ان کی ناک کے نیچے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر بھی نظر رکھیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ویسے ناک کے نیچے اگر بات ہو تو جماعت اسلامی کا یہاں پر اسٹیک موجود ہے میرے پاس. جماعت اسلامی کے تمام صاحبان یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر سینسس کا معاملہ ہو تو MKM پاکستان بھی مورد الزام ٹھہرائی جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی. آپ دونوں جماعتیں کراچی میں موجود ہیں, سندھ کے اندر موجود ہیں, آپ کی ناک کے نیچے سر سینسس ہو گئے, لوگوں کو کم گنا گیا, آپ لوگوں نے تب کچھ نہیں بولا. دیکھیں میری بات سنیں, میں اب شاید دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا مجھے. جی علی سینسس ہوا کب تھا؟ جماعت اسلامی کو بول دینا. علی یہ سینسس ہوا کب تھا؟ ابھی یاد ہے آپ کو؟ جی 2018 کے الیکشن سے پہلے ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی. بالکل ہوا تھا. کیا فیڈرل میں ہم تھے؟ نہیں تھے. جی. اس کے بعد MQM اتحادی جماعت کے ساتھ فیڈرل میں بیٹھی, آج آلموسٹ 3 سال ہونے کے قریب ہیں. ڈالیں گے کس پہ یہ بتائیں ایک بار. میں کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی نے سندھ کے نمبرز کو گم گننے پر اعتراض سب سے پہلے ریٹرن اور پراپر طریقے سے اٹھایا, باقی لوگوں نے باتیں کی. اچھا. ہم نے اس اعتراض کو, سینیٹر تاج حیدر صاحب نے اس اعتراض کو اٹھایا. بالکل وہ پٹیشن انہوں نے لگائی ہے. سر باقی مجھے بتائیں کس نے ریٹرن میں کیے کام, سوائے پریس کانفرنس کی اور باتیں کرنے کی کس نے کیے کام؟ اچھا. پیپلز پارٹی نے سینسس پہ سب سے زیادہ
زیادہ مضبوط اور بلند آواز اٹھائی ہے. ہم فیڈرل میں موجود نہیں ہیں. جو لوگ فیڈرل کی سینسس کی کمیٹی بنتی ہے, جب وہ بورڈ میں بیٹھے ہیں, جو ہمارے کراچی کے نام نہاد نمائندے جو پی ٹی آئی کے کراچی کے ایم این ایز ہیں یا ایم کیو ایم کے کراچی سے ایم این ایز ہیں, وہ جب وفاق میں بیٹھ کر کراچی کے سینسس پر بات نہیں کر سکتے تو وہ کیوں کراچی کی بات کرتے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے؟ ٹھیک ہے ظفر خان صاحب, ذرا جواب دینا پسند کریں گے سر, کیونکہ ابھی دیکھیں معاملات مسلسل بڑھ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ویسے بھی نہیں ہے سر. سینسس کے معاملے پر جماعت اسلامی بھی کھدی ہوئی ہے, ایم کے پاکستان بھی کھدی ہوئی ہے, مسائل کا حل اب تلاش کیا جا رہا ہے جب گھوڑی ہاتھ سے نکل گئی ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا نوحہ تو ہر ایک پڑھ رہا ہے صحیح, لیکن جو اقدامات ہونے چاہیے وہ ابھی تک کسی طرف سے نہیں ہے. صحیح. ابھی آپ ایک سوال کر رہے تھے اقبال صاحب سے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, تو دیکھیں میں اگر اس کو بالکل ایک نیوٹرل انداز میں بات کروں تو اس کا ذمہ دار وہ تینوں پارٹیاں جو اقتدار میں موجود رہی ہیں اس عرصے کے اندر, کوئی قومی سطح پر ہو اقتدار میں, کوئی صوبائی سطح پر ہو, کوئی مقامی سطح پر ہو, یعنی ایم کے ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, ان سب نے جو ہے وہ اس کراچی کے ساتھ زیادتی کی. صحیح. اور اس پر بر وقت آواز بلند نہیں کی, اور بلا شبہ آج یہ آواز بلند کر رہے ہیں. اور کل ہی مشترکہ مفادات کونسل کا جو ہے وہ اجلاس تھا, اس اجلاس کے اندر اس کے اوپر اعتراض کیا گیا اور سندھ اور بلوچستان ہی کی طرف سے مردم شماری کے اوپر اعتراض آیا, جس کی وجہ سے اس کو فائنل ابھی نہیں کیا گیا, ورنہ شاید یہ کل فائنل ہو جاتی مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے اندر. اچھا. لیکن بات وہی ہے کہ دیکھیں نا کہ کراچی سے سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے, سب سے زیادہ جو ہے وہ یعنی آمدنی جو ہے اس میں حصہ کراچی کا ہے. بالکل. لیکن اس حوالے سے کراچی کا جو حق ہے وہ اس کو کوئی بھی دینے کے لیے اب تک تیار نہیں ہے, ہر سطح پر, کسی بھی سطح پر بلا شبہ. ذمہ داری سے بات کریے گا ظفر بھائی, ہر سطح پر کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کراچی کو. دیکھیں میں اس کو ثابت کروں گا. اچھا. آپ دیکھیں نا کہ جو وفاقی حکومت نے 1200 ارب کا یا 1800 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا, 1100 روپے, ٹھیک ہے جی, 1100 ارب کا نا, آج کہاں ہے وہ پیکج, کہاں لگ رہا ہے؟ اور اس میں بھی 750 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھے. ہاں, کہاں لگ رہا ہے, چاہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو یا ان کے اپنے پیسے ہو یا جو بھی ہو, جی جی, کہاں لگ رہا ہے؟ صرف دو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ صاحب وہ جو ہے وہ جو گرین بس کا جو منصوبہ ہے جو اب تک مکمل نہیں ہو سکا اور پورا شہر چنچی کے حوالے ہے, اسی کی بار بار وہ بات کی جاتی ہے اور بازگشت آتی ہے کہ صاحب یہ اگست میں منصوبہ مکمل ہو جائے گا اور یہ دسمبر میں مکمل ہو جائے گا اور یہ تحفہ مل جائے گا, لیکن ابھی تک ملا نہیں. سرکولر ریلوے کے حوالے سے ہوا یہ کہ وہ بھی ابھی تک مکمل طریقے سے بحال نہیں ہو سکا, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زبانی جمع خرچ زیادہ ہے, عمل کم ہے. صحیح ہے. کہ 4 پانی کا جو منصوبہ تھا وہ کبھی وابڈا کے حوالے کیا جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ واٹر بورڈ خود کرنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی کسی اور کے حوالے کرنے کی بات کی جاتی ہے, لیکن وہ بھی اب تک جو ہے وہ پائپ لائن جو ہے نا وہ پائپ لائن میں ہی ہے, اور یعنی وہ مسئلہ جو ہے وہ اب تک حل طلب ہے. اور کراچی کے اندر پانی کا جو شارٹ فال ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, گرمیاں آ رہی ہیں. ابھی آپ کو اندازہ ہوگا ہر سیاستدان اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے کراچی کے لیے, میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ غیر ذمہ داری کا ثبوت تو جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں, ہو کیا رہا ہے جی. آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کا ایک الائنس بنا اور ذرا سے مسئلے کے اوپر ایسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا کہ آج وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے اور پوائنٹ اسکورنگ کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, حکومت میں جو پارٹی برسر اقتدار ہے اس کے اندر بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا. آج جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ جب تک اپوزیشن کا احتساب ہو رہا تھا تو بہت اچھا تھا, اب جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب سے سوالات پوچھے گئے, ان سے جو ہے وہ بات کی گئی, شوگر کمپنیوں کے حوالے سے معاملات جیسے ہی سامنے آئے تو آپ دیکھیں کہ وہ تو بالکل سامنے سینہ ٹھوک کر سامنے آ گئے. اچھا, ہونا ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہے, کہ میں بتا دوں آپ کو. اچھا, وہ یہ تو باور کرا رہے ہیں اور پورا میڈیا اس معاملے میں معذرت کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہا ہے,
کہ وہ جو ہے وہ وفاق ان کی جیب میں ہے اور صوبہ پنجاب ان کی جیب میں ہے اور ارکان اسمبلی کو ساتھ لے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ سر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا سر. لیکن ہو کیا حکومت بنانے میں جہانگیر ترین صاحب بلا شبہ ہو کیا رہا ہے وہ ابھی بھی نہیں وہ ہو کیا رہا ہے وہ یہی ثابت کر رہے ہیں نا. اچھا جی میں تو توڑ جوڑ کا شہنشاہ ہوں, میں نے تو بڑی یہاں پر جو ہے وہ حکومت. تو سر وہ جھوٹ نہیں بول رہے نا, وہ غلط بیانی نہیں کر رہے. صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جب انہی کی پارٹی یہ کہتی ہے اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن پی ٹی آئی کی کیا ہے, مہنگائی, بے روزگاری, جب انہی کی پارٹی کہتی ہے کہ شوگر جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ 80 روپے جو ہے وہ بکنی چاہیے, تو اس کے لیے وہ ہاتھ کھڑے کرتے تھے, بولتے نہیں اس میں میرا بس نہیں چلتا. اچھا جبکہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ. جی جی. لیکن عوام کو ریلیف دینے کے معاملے پر چاہے اپوزیشن ہو یا حکمراں جماعت ہو, وہ فوراً جو ہے نا ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں. آپس کی لڑائی, جوڑ توڑ, یہ جو سارے سلسلے ہیں کہ یہ سیٹ میں حاصل کر لوں, وہ عہدہ میں حاصل کر لوں, اس پہ تو سب زور لگا رہے ہیں. لیکن جہاں عوام کے مفاد کی بات آتی ہے وہاں ہینڈ اپ ہو جاتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب اگر اتنے بڑے مرد آئین ہیں تو اپنی پارٹی کے کہنے کے اوپر وہ 80 روپے کلو چینی کروائے نا, عوام کو ریلیف دلوائے نا, اپنی پارٹی کو ریلیکس دلوائے نا, اس حوالے سے مسئلے کو حل کرے نا. کیوں نہیں کرتے اس معاملے میں, کیوں وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ اور اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی یہ تو بالکل ایسی بات ہے نا کہ یار آپ تو بہت بڑی توپ چیز ہے, لیکن چینی جو ہے نا جو اصل آپ کا جو ہے وہ کاروبار ہے, بزنس ہے, اس پر آپ اپنے لوگوں کو, اپنے پرائم منسٹر کو بھی ریلیف دینے کے لیے تیار. چلیں ٹھیک ہے. اقبال خان صاحب نے جو ہے وہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ اسٹیک ہولڈرز جو کراچی میں 30 سال تک رہے اور ان کے کہنے پر شہر بند بھی ہوئے, سب کچھ ہوا, اور اب سینسس کے معاملے پر وہ صرف پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. اسی اسٹیک ہولڈر جماعت ایم پاکستان کے رہنما اقبال محمد علی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اقبال بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اقبال بھائی دیکھیں بات یہاں پر آ جائے گی سر کہ اگر کچھ مسائل ہیں سینسس کے معاملے پر, جب سینسس ہو رہے تھے آپ کے ناک کے نیچے کراچی کی آبادی پر اتنا بڑا ڈاکہ مار دیا گیا, آپ لوگ کچھ نہیں بولے, اور اب آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں بولنے کے لیے تو آپ نے سینسس کا معاملہ اٹھانا شروع کر دیا. آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں, کوئی جواب دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, شاید ان کی نالج میں نہیں ہے یا آپ کی نالج میں نہیں ہے. جس وقت پینسل زور سے ہم نے اسی وقت چیلنج کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ پینسل سے کیا جا رہا ہے. آپ کا اگر اٹھا کے دیکھیں گے اس وقت سے ہمارے, اور دوسری چیز یہ ہے اب سینسس کے اوپر پارلیمنٹ میں کس نے شور اٹھایا مسئلے کو؟ سب سے پہلے ہم نے اٹھایا. جس وقت خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے, شاہ محمود قریشی اور خورشید شاہ, یہ سب کے سب یہ اس بات پہ ہم نے 10% آڈٹ کرانے کا کہا. اس وقت 2018 سے پہلے کی بات ہے, 15-16 جس وقت یہ ہونے کے بعد 10% پہ ہم نے دیکھا ہم اس کے اوپر وہ نہیں کریں گے بالکل. پھر یہ بیٹھ کے ایک میٹنگ ہوئی, ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی, شاہ محمود قریشی, خورشید شاہ, یہ سب کے سب ہم نے کہا آپ فلور آف دی ہاؤس جا کے کہیں کہ آپ 10% نہیں آپ 5% پہ راضی, ہم اس پہ بھی راضی ہیں 5% کرائیں, کیونکہ کراچی کی آبادی کم گنی گئی ہے, اس وجہ سے ہم اس بات کو نہیں مانتے اور ہم اس کو نہیں کریں گے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ CCI میں اس کو وہ کر دیا گیا. اس کے بعد بھی میٹنگوں میں ہم نے اسی بات پہ اٹھاتے رہے آج تک اسی بات کے اوپر, اور اب کچھ سنا ہے کہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب کون سا فیصلہ؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو کراچی کی آبادی ہے آپ اس کو سندھ گورنمنٹ جو ہے آج سارے کے سارے چیز رہے نا, اس وقت تو اگر آپ صحیح آبادی گنواتے اور اس پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج میں کہتا ہوں سندھ حکومت جو ہے NFT ایوارڈ مانگ رہے, آج آپ کل نے 1 ارب مانگ رہے, کل آپ مانگتے 3 ارب مانگتے کہ آبادی ہماری اتنی ہے. تو یہ ساری غلطیاں اس وقت شور کرنے سے, ہم تو اس وقت سے شور کر رہے ہیں اس بات کے اوپر ساری. لیکن اقبال بھائی صحیح معنوں میں دیکھیں سندھ حکومت بھی آواز اٹھا رہی ہے, آپ کے ناقدین جو کراچی میں موجود ہیں وہ جماعتیں بھی آواز اٹھا رہی ہیں, آپ لوگ وفاق میں بیٹھے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ کچھ نہیں کرا پا رہے, جبکہ یہ سینسس کرانا وفاق کا کام ہے سر. اتحادی ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو پا رہا, تو لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے سر. دیکھیں ہم اتحادی ضرور ہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اور اس کے اوپر ہر اس کے اندر ابھی بھی یہی ہے کہ ساری آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آج سے حکومت بھی کہہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ہم نے 24 مہینے کھڑے ہو کے احتجاج کیا, جس کے اوپر تمام چیزوں 5% آڈٹ کرنے پہ راضی ہو گئے. آج اس کے بعد آج یہ نیا سلوگن لے کے جی کراچی کو حق دو, کراچی کو اختیار دو. بھائی کہاں گئے تھے؟ آج کون سا اختیار ہے؟ آج حکومت کیا ہے؟ آج سب کچھ ہے. چلے بلدیات تھی ہمارے پاس اور نہیں تھے
آج تو سب کچھ سندھ حکومت کے ہاتھ میں نا، کوئی ڈیولپ کام، کوئی ترقیاتی کام، کوئی پانی کا، اور رمضان آ رہے ہیں، پانی سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے. ایم ڈی واٹر بورڈ جو ان سے پوچھے تو صحیح، ان سے کہتے ہیں کہ بجٹ نہیں ہے. بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ کون جس سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. سیدھی بات یہ کہ واٹر بورڈ کے ایم ڈی سے لے کے ان سے چیف انجینئر سے لے کے ان کا آڈٹ کرایا جائے، ان سے رپورٹ لی جائے کہ بھائی آپ کے پاس جو اتنا بجٹ ہے، آج بلدیاتی حکومت نہیں ہے. کل یہ روتے تھے چلو بھائی انہوں نے رو کے آپ نے ختم کر دیا، اب سال بھر سے تو آپ کے پاس ہے. کون سی مجھے بتاؤ بڑے پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں کہ اتنی بری حالت ہے اس شہر کی پانی کا مسئلہ. اب یہ رمضان کے اندر آپ دیکھیے کہ کیا شور ہوگا اس کے اوپر، گیس کی لوڈ شیڈنگ، یہ تمام چیزیں. آج ہم نے این ڈی سوئی سدن کہتے تھے کے اوپر ملاقات کی ہے. دیکھیے روزانہ کا یہ معمول ہو گیا ہے کہ علاقوں میں 11 بجے سے جو گیس جاتی ہے صبح 6 بجے آتی ہے. ہم نے یہ کون سا اس کے اوپر یہ کہ اس چیز کو ختم، رمضان بھی ساری چیزیں ہیں. تو ہم تو جو ہوتی ہے آواز ہم تو اٹھا رہے ہیں ابھی تک، مگر بات وہ یہ کہ کوئی ایک بتا دے کہ بڑا پروجیکٹ کیا ہو. اب ایک دکھا دیں گے جی ہم نے یہ فلائی اوور بنا دیا. بھائی وہ فلائی اوور بنانے سے جو آبادیاں ہیں، لیاقت آباد ہے، اورنگی ہے، کچی ہے، لیاری ہے، وہ بھائی لیاری کو کیواڑی کی حالت جا کے دیکھو یار، آپ جا کے واپس آؤ، آپ کو پتہ لگ جائے. تو یہ کام یہ کس کے کام ہے؟ یہ حکومت کے پاس بجٹ ہے سارا. بلدیاتی منسٹر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ سارے ایجوکیشن کی حالت دیکھ لو آپ، بڑا غرق ہوا ہے. کوئی اسکول چلے جائیں آپ جا کے، خود مہینے چلنے چھتیں گر رہی. ہم بھیجتے کہتے ہیں، آپ کے میڈیا پہ کہتے ہیں، سب جگہ کہتے ہیں، اسکولوں کو دکھایا ہے ہم نے لے جا کے کہ یہ حالت دیکھیں، یہ حالت. مگر اس کے بعد کوئی سنوائی نہیں، سب اپنے اس میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے اقبال بھائی، آپ میرے ساتھ ہی لائن پر موجود رہیے گا. اقبال بھائی سر وہ چھوٹتے ہی آپ پر آ گئے، انہوں نے کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی والے تب کہتے تھے پروجیکٹ نہیں ہے جب ہمارے پاس بلدیات تھا. آج آپ کے پاس بلدیات ہے، کوئی ایک چیز ایسی دکھا دیں جس پہ یہ بھی خاموش ہو جائیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وسیم اختر صاحب ابھی فارغ ہوئے ہیں. اچھا، کچھ 4-6 ماہ ہوئے ہیں. جی. اور وسیم اختر صاحب آنسوؤں سے روتے تھے وفاقی حکومت کے خلاف. اچھا. اور پی ٹی آئی کے نمائندے جو ہیں وہ وسیم اختر صاحب کے اوپر لعن طعن کرتے تھے، اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگاتے تھے. اب یہ بتائیں 4 سال تک جب حکومت سندھ نے جو ہے ان کو کوئی فنڈ ہی نہیں دیا تھا تو یہ جگہ جگہ اپنی تختیاں کیسے لگاتے پھرتے تھے؟ یہ اتنے بڑے سٹاف کو جو ہے وہ تنخواہیں کہاں سے دیتے تھے؟ یہ نظام کو کیسے چلاتے تھے؟ اور یہ نظام اگر ان کو پسند نہیں تھا تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے تھے؟ اچھا. اور جہاں تک شہر کراچی کی ترقی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دور جانے کی علی ضرورت نہیں ہے. شہر کراچی نے ہم نے ابھی حال ہی میں کراچی میں اب جو ہے نا آزادانہ الیکشن ہونے لگ گئے ہیں. اچھا چلیں الیکشن کے اوپر میں اقبال بھائی دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف. آزادانہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے کراچی کے اندر. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جماعت اسلامی کی بہت آواز اٹھ رہی ہے کراچی کے حوالے سے، بہت ریلیاں نکل رہی ہیں جی، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کے نمائندے عبد القیوم عامر صاحب بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. میں ان کی طرف بھی بڑھوں گا، لیکن اقبال بھائی ذرا آپ عام انتخابات کے بعد آپ شفاف انتخابات کے اوپر آ گئے تھے، ذرا کلیئر کر دیں سر کراچی میں کہاں ہوتے ہیں شفاف انتخابات؟ مجھے نہیں دکھتے. دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاؤں، دیکھیں علی میں آپ کو بتاؤں، ایمانداری کی بات بتاؤں ایز این پولیٹیکل ورکر. ابھی کراچی میں ایک بائی الیکشن ہوا پی ایس 88 کا. میں پورے سندھ کی بات نہیں کرتا، میں شہر کی بات کر رہا ہوں. ایک بائی الیکشن ہوا پی ایس 88 کا. میں آپ کو 28 پولنگ اسٹیشنز جو پارٹی کی طرف سے جس کی نگرانی میں کر رہا تھا، میں خود دیکھ رہا تھا. پولنگ ایجنٹ اور پولنگ کیمپس وغیرہ ان سب کا ذمہ داری میرے اوپر تھی. تو میں آپ کو پولنگ اسٹیشنز بتاتا ہوں. گلشن عمیر کبھی نہیں جیتے تھے ہم، کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کبھی نہیں جیتے تھے ہم، کنٹونمنٹ ملیر کبھی نہیں جیتے تھے ہم، سادی ٹاؤن کبھی نہیں جیتے تھے ہم، پی آئی اے سوسائٹی، پی آئی اے ٹاؤن شپ. یہ وہ پولنگ اسٹیشن ہے کہ جو ایم کیو ایم لے جایا کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد 2018 میں یہاں سے پی ٹی آئی کو جتوا دیا گیا ہے، جیت لیے گئے. لیکن یہ اس الیکشن میں یہ پہلی بار ہوا کہ یہ ساری وہ پولنگز ہیں جو کبھی بھی ہماری نہیں تھی. اور ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ شہر کراچی کی وہ پولنگز جو شہری حلقوں پر مشتمل ہے، وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان پولنگ اسٹیشن پر کامیابی حاصل کی. تو میں اس کو مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے کراچی میں آزادانہ الیکشن ہونا شروع ہو گئے ہیں. جماعت اسلامی کی بات دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں علی، میں یہاں میرے بھائی جماعت اسلامی کے دوست آئے، ابھی تھوڑا دیر سے ہی آئے، لیکن آئے جماعت اسلامی اس شہر کے لیے اپنی کمپین ایک چلا رہی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں ایک حق دو کراچی کے نام سے انہوں نے ریلی نکالی. مجھے بتائیں ایز اے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے وہ اتنی بڑی ریلی تھی، مجھے بتائیں کون سے ٹی وی چینل نے اس کو آن ایئر کیا؟ چلیں ٹھیک ہے. دارالارقم اسکول کے چیئرمین بھی ہیں، جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہیں عبد القیوم عامر صاحب. قیوم بھائی کلیئر کر دیں پہلے تو ذرا اقبال بھائی کے سوال کا جواب دے دیجیے گا سر کہ آپ لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، بالکل حق دو کراچی کو، کراچی کا حق بالآخر آپ لوگوں کو یاد آ گیا. سر بتانا پسند کریں گے سر آپ لوگ کس
کسی کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں سوچ رہے. آپ لوگ کہتے ہیں ایم کیو ایم والوں بھی موروث الزام ہے, پیپلز پارٹی والوں کے اوپر بھی الزام جاتا ہے, پی ٹی آئی والے بھی برے ہیں جبکہ ماضی میں آپ کے اتحادی رہے. کلیئر کر دیں اچھا کون ہے کراچی کے اندر؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا نوشتہ دیوار موجود ہے. اچھا, اگر آپ بھی کراچی کی تاریخ کو جانتے ہیں, جی جی, آپ کو بھی پتہ ہے کہ چند دہائیاں جو کراچی میں گزری ہیں اس پہ کراچی کے, جیسے ابھی ہمارے دوست نے فرمایا کہ کراچی کا ایک مین سوئچ لگا ہوا تھا, وہ جب چاہتے تھے اس کو آن کرتے تھے, جب چاہتے تھے اس کو آف کرتے تھے. 12 مئی کا واقعہ موجود ہے, بلدیہ فیکٹری کا واقعہ موجود ہے. اس کے علاوہ رہی بات, آپ نے بات کی کہ ہمیں حق یاد آ گیا, ہمیں جماعت اسلامی کو تو ہمیشہ سے کراچی کے حقوق, کراچی کے کیا پورے پاکستان کو اور پھر پوری امت مسلمہ کے حقوق ہمیشہ سے یاد رہے ہیں. اور جماعت اسلامی نے دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں کے حوالے سے کوئی چیز ہوئی ہے تو اس پہ اپنا کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ 71 کی بنگلہ دیش والی سچویشن ہو, چاہے وہ بین الاقوامی موضوع پہ کہاں چلے گئے, کراچی پہ آ جائے نا سر. میں حق دو کراچی کو, میں کراچی کی ہی نہیں بالکل اسی کی طرف بات کروں گا. اگر آپ نے یہ بولا ہوتا نا حق دو امت مسلمہ کو, تو میں اس پہ پروگرام کر رہا ہوتا. عبدالستار افغانی صاحب کراچی میں جماعت اسلامی کے میئر رہے جی, ان کی ڈیولپمنٹ آپ کے علم میں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر فاروق ستار صاحب آ گئے, صحیح ہے, اور جو کہ ایم کیو ایم کہہ رہے ہیں. پھر ایم کیو ایم کا ایک بورڈ ایسا سورج طلوع ہوا کہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ سورج ڈوبے گا بھی. اچھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے اور مظلوم کی آہ بڑی جو نا عرش تک پہنچتی ہے. اچھا, وہ سارا معاملہ ہمارے سامنے. اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کو کتنا ڈیولپ کیا, اور نعمت اللہ خان صاحب نے اس کراچی کے اندر 32 کالجز, ڈگری کالجز کی بنیاد رکھی اور ان کو ایکٹیو کیا. اور مجھے یہ بتائیں کہ 32 کالجز کے بعد کوئی 33واں کالج بنایا. آج ہمارے نام دی زبان پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات ہی کر رہے ہیں. جی, مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ ہر پروجیکٹ کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. خود ایم کیو ایم کے لوگوں نے ان کے سارے کریڈٹ کے اوپر پانی پھیرا ہے. اچھا, اور اس کو ان کے اللہ تعالیٰ نے, کون سے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں یہ؟ گورنر ارشد العباد صاحب نے کہا کہ یہ سارے پروجیکٹ جو مصطفیٰ کمال نے جن کی تختیاں لگائی ہیں ان کی بنیاد, ان کی پلاننگ, ان کی ساری, یہ ارشد العباد صاحب نے کہا تھا, بالکل کہا تھا. فیزیبلٹی بنانے والے جو لوگ ہیں وہ نعمت اللہ خان صاحب اور ان کی ٹیم ہے. اچھا, اور نعمت اللہ خان صاحب تھے کہ جنہوں نے 29 ارب روپے کا بجٹ, جب ان کے دور میں بارشوں سے تباہ کاریاں ہوئی تھی پورے کراچی کے اندر, انہوں نے مشرف صاحب سے جو ہے نا بجٹ لے کے کراچی کی ڈیولپمنٹ کی تھی. ماڈل پارک کا کانسیپٹ کراچی کے اندر نعمت اللہ خان صاحب لے کے آئے. ٹھیک ہے. اور ری سیٹلمنٹ لیاری ایکسپریس وے کے حوالے سے جتنی دیانتداری کے ساتھ ری سیٹلمنٹ پروگرام چلا ہے سر, اتنی کارکردگی پہ ووٹ بینک اوپر جاتا ہے, آپ لوگوں کا نیچے آ گیا سر. اس کی وجہ بھی بتا دینا. اصل میں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. اچھا, معاملہ یہی ہے. بھی تھوڑی دیر پہلے یہی باتیں ہو رہی تھی جی کہ گزشتہ جو الیکشن گزرا ہے اس سے پہلے ہمیشہ جو ہے نا عوام کی طرف سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ڈیمانڈ آیا کرتی تھی کہ الیکشن کو دھاندلی سے بچانے کے لیے, الیکشن کو ہائی جیک ہونے سے بچانے کے لیے فوج کو طلب کیا جائے. ٹھیک ہے. اور وہ تجربہ کر کے دیکھ لیا. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ اگر فوج نے آنے کی کوشش کی تو عوام کی طرف سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ مطالبہ آئے گا کہ خدا کے لیے فوج کو نہ بلاؤ, ہم لوگ خود ہی آپس میں لڑ جھگڑ کے اپنا الیکشن لڑ لیں گے, جس کا جو حصہ ہوگا اس کو مل جائے گا. سر بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں قیوم بھائی, ذرا بس پھنس نہیں جائیے گا کسی معاملے کے اندر. دوسری بات, قیوم بھائی جو آپ لوگ ابھی بات کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہی ووٹ پڑا ہوگا نا. مصطفیٰ کمال صاحب نے آج اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ایک پوری سیاسی جماعت بنا لی ہے. مجھے ایک بات بتا دیں نا سر, ایک وقت میں آپ لوگ الیکشن کے اندر ٹف ٹائم دیا کرتے تھے ایم کیو ایم کو, آج یہ حالت ہو گئی ہے سر کہ وہ کہتے ہیں آپ کی ریلیاں میڈیا والے دکھاتے نہیں ہیں. تو یہ کلیئر کر دیں مجھے تھوڑا سا. تو میڈیا والے تو آپ لوگ موجود ہیں نا. اچھا, نہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, طلوع ہوا ہوا سورج غروب نہیں ہوگا, یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ نہیں, دیکھیں ہمیں تو باقاعدہ ایک دجالی میڈیا, ہم تو اس میڈیا کو بھی دجالی میڈیا. سر پلیز الفاظ واپس لیں. نہیں کمانڈ اور کنٹرول, غلط بات کر دی قیوم بھائی. کمانڈ اور کنٹرول بالکل سر ہوتے ہیں. سر مجھے, سر میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں, میٹرو پہ آپ کی ریلی دکھائی گئی تھی. اپنے الفاظ واپس لے لیں پلیز قیوم بھائی. سر آپ کے میٹرو کے حوالے سے میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں. دجالی میڈیا نہیں بول سکتے سر آپ, یہ میڈیا عوام کی آواز ہے سر. میں اتنی دیر سے چلا رہا ہوں, میں ایسے نہیں ہوں سر. قیوم صاحب ذرا واپس لے لیجیے پلیز, میں گزارش کروں گا. میں
اس میں انٹروین کروں میں بالکل 1 منٹ بالکل آپ کی طرف آؤں گا. قیوم بھائی اپنے الفاظ میں نے آپ کے حوالے سے الفاظ واپس چلیں ٹھیک ہے, کنٹینیو کیجیے. کوریج کی ہے جی اور جماعت اسلامی کی ریلی کو, جو کہ عوام کی ریلی تھی, عوام کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ تھا, اس کو عوام تک پہنچایا ہے, عوام کی آواز کو. تو میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کو ایڈمائر بھی کروں گا. جی جی, لیکن بہت ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر ایک جن کا سورج طلوع رہا ہے, جی جی جی, مسخرے پنیاں ہوتی رہتی تھی اور وہ پورا لائیو کوریج چلتا تھا. جی, مطلب کسی کو اتنی مجال نہیں ہوتی تھی کہ بریک بھی لیا جائے. صحیح. لیکن کیا نہیں بریک نہیں, ہیڈ لائن بھی دی جائے. ہاں, تو اس کیا کمپیریٹیولی ہم دیکھیں کیا انصاف ہو رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ؟ میڈیا ہاؤسز جماعت اسلامی کی ریلیز کے ساتھ, پروٹیسٹ کے ساتھ, ان کے جتنے بھی پبلک شوز ہوتے ہیں, انصاف کر رہے ہیں؟ یا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, میں ذرا ظفر بھائی کچھ انٹروین کرنا چاہ رہے تھے, کلیئر کر دیں سر. جماعت اسلامی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, لیکن وہ دوسروں کے لیے انصاف مانگنے نکلے میں. دیکھیں, میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس شہر کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ اس شہر کا نوحہ جو ہے وہ تو ہر ایک پڑھ رہا ہے, لیکن جو ہے اس کا معاملہ جوں کا تو ہے, جو مسائل ہیں وہ جوں کے تو ہیں, بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن میں اس میں انٹروین کرتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس شہر کے اندر کوئی تبدیلی چاہیے اور کوئی مثبت تبدیلی چاہیے تو ہمیں کوئی نعمت اللہ خان جیسا ہی فرد جو ہے وہ اس شہر کے لیے چاہیے. اچھا, ہمیں قطع نظر کہ کس پارٹی سے تعلق ہے, کس سے ہے نہیں ہے, اگر شہر میں واقعتاً کوئی تبدیلی چاہیے, اس لیے کہ نو ڈاؤٹ اس میں مصطفیٰ کمال صاحب نہیں چاہیے. مصطفیٰ کمال نے بھی دیکھے نا, ابھی میں بلکہ کسی جگہ دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال سے کسی نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے تو وہی نعمت اللہ خان نے جو جھنڈا تھاما تھا, جی جی, وہی وہ آپ تک آگے بڑھا دیا گیا ہے. اور جو ہے وہ تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں اگر نعمت اللہ خان صاحب نے جو بنیاد رکھی اسی کی بنیاد پر یہ معاملات آگے چل رہے ہیں. ایک جو آپ دیکھیں نا, اس سے پہلے اس طرح سے کارکردگی اور کام کا پیٹرن نہیں تھا. آج المیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ووٹ دیتے وقت ذات, برادری, زبان, فرقہ, رنگ, نسل اور پتہ نہیں کس کس چکروں میں تو پڑ جاتے ہیں. صحیح. اور پھر پورے 5 سال جو ہے وہ تبرہ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کام نہیں ہو رہے, کارکردگی نہیں ہو رہی, نااہل ہیں, سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں, وہ کسی نے بٹھا دیا ہے, کسی نے اٹھا دیا ہے, اور یہی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جب وقت آتا ہے صحیح فیصلہ کرنے کا, اس وقت اصل میں ذمہ داری ہر فرد کی ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو جو ہے وہ کما حق وہ ادا کرے. وہ ادا کرنے کے لیے پھر ہم جو ہے اس وقت چوک جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو میری برادری کا ہے, یہ تو میری ذات کا ہے, یہ تو میرے فرقے. چلیں ٹھیک ہے, اقبال محمد علی صاحب سے میں اس کا جواب لے لوں نا. اقبال محمد علی صاحب لائن پر موجود ہیں, لائن ڈراپ ہو گئی. اقبال صاحب ایک بات اور کہتا ہوں, پھر آپ آئیے گا ان کے اوپر. جی, ابھی یہ کہہ رہے تھے وہ 88 کے حوالے سے کہ ہم گلشن عمیر سے بھی جیت گئے, ہم فیصل کینٹ سے بھی جیت گئے, اور ہم یہاں سے بھی جیت گئے. تو میں ان سے الٹا یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے اقبال بھائی, نہ آپ کی جو ہے دیکھیں بات یہ, دودھ اور شہر کے نہریں تو پاکستان کے کسی کونے میں بھی نہیں بہ رہی. جی جی, اللہ کرے ایسا ہو, لڑکانہ تک میں نہیں, اللہ کرے پورے پاکستان کی, لڑکانہ کی بڑی تکلیف ہے آپ کو, پورے پاکستان میں نہیں بہ رہی. جی, بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا بھی پولیٹیکل سینس رکھتے ہوتے میرے بزرگ ہیں بڑے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حلقے کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا. دیکھیں وہ سیٹ بڑے غور سے سنیے گا علی, اور میرے بھائی ظفر بھائی کے لیے میں کہتا ہوں, بزرگ ہیں میرے, لیکن حقیقت پر اپنی بات کرنی چاہیے. 2018 کا جنرل الیکشن ہوا, اس سے پہلے اسی سیٹ پر ایک بائی الیکشن ہوا تھا. حاجی مرتضیٰ بلوچ یہاں سے ایم پی منتخب ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کم ووٹ لیے. 2018 کا جب جنرل الیکشن ہوا تو پھر انہوں نے ووٹ لیے, کوئی 23 اور 24 ہزار کے درمیان ووٹ لیے, ووٹوں میں اضافہ ہوا. صحیح. جب ان کا کووڈ میں ان کا انتقال ہو گیا اور پارٹی نے, وہاں کے لوکل تنظیم نے اور چیئرمین نے ان کے صاحبزادے کو یہ ٹکٹ دیا, اور لوکل ملیر کی تنظیم نے بھی اس بات کو ایگری کیا کہ ان کے صاحبزادے کو ٹکٹ, کیونکہ وہ بھی ایک یوتھ ونگ کا ورکر تھا یوسف بلوچ, اس کو ٹکٹ دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے ایک بار پھر
تیسرے الیکشن میں ووٹ کو زیادہ لیا. بات دراصل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک طرف تو کہ آواز کیا کہتے ہیں, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو, زبان خلق کو یا آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو جب زبان خلق کو نکارہ خدا آپ نے سمجھنا ہی نہیں ہے اور صرف تنقید کرنی ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی وارث ہے بھائی. چلیں ٹھیک ہے, اقبال محمد علی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں MKM پاکستان سے. اقبال بھائی, سر جماعت اسلامی کے نمائندے نے بھی وہی بات کی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں سر. اور دوسری بات, ظفر خان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر نعمت اللہ خان صاحب جو ہے وہ صحیح معنوں میں کام کر سکتے تھے تو کراچی کو ایک اور نعمت اللہ خان صاحب چاہیے, ایک اور ڈاکٹر فاروق ستار یا ایک اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا یہ شہر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی سے تعلق ہے میرے بھائی کا پیپلز پارٹی سے یا PTI سے. مسئلہ یہ ہے کہ یار غیبت کرنا بری بات ہے. میں سب سن رہا تھا, پیچھے غیبتیں ہو رہی تھی, بہت بڑی باتیں چیز ہو رہی تھی اور آپ نے ان کا مائک نہیں بند کیا تھا تو میں نے ساری باتیں سن لی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی تو کم از کم اس بات کا زیر نہیں دیتا کہ غیبت کرے, پیٹھ پیچھے غیبتیں کی جائیں. یہ بہرحال اقبال بھائی ہمیں معلوم تھا میں آتا ہوں قیوم بھائی, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی اقبال بھائی سر. نہیں میری بات سنیں, بات یہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج یہ بیٹھے ہوئے بھائی آپ سب بیٹھ جاؤ نا یار, اس شہر کا کام کوئی ایک تو بتائے. میں آپ دیکھیں, میں نے ہوں, میں اپنے آفس میں روز بیٹھتا ہوں جا کے. میں ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمیں فنڈ دیا, آپ چلے میرے ساتھ لانڈی کورنگی میں آپ کو 1 کلومیٹر کی سیوریج لائن دکھاؤں گا جو میں نے ڈلوائی ہے, پانی کی لائن, روڈ بنا رہے ہیں. یہ جتنا مل رہا ہے وہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس تو اربوں خربوں روپے ہے سندھ گورنمنٹ, بھائی تھوڑا سا لگاؤ, کہیں تو لگاؤ. ہر سال 30 کروڑ روپے مل رہے ہیں دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے اس کا. تو یہ تمام چیزیں یہ کہ اگر دیکھیں نعمت اللہ صاحب جب سے تو معذرت کے ساتھ وہ مرحوم اپنی جگہ پہ, ابھی انہوں نے بات کی تختیوں کی, بھائی انہوں نے بھی تختیاں لگائی. آپ کے آفس کے سامنے بھی تختی لگی ہوئی تھی ان کی, اگر آپ کو یاد ہو تو. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی کام نہیں ہو. آپ کے آفس میٹرو کے پاس آج سیوریج لائن بھری رہتی ہے. DC آفس, DC صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ ان کا دفتر سامنے ہے اور ان کی روڈ پہ سارا یہاں سے وہاں تک پانی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کس کے بلدیات کس کے پاس ہے؟ DC صاحب اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان کو بھی لینا چاہیے. اور جو KMC کے ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ ہیں, تو وہ روڈوں پہ نکلیں گے تو کوئی چیز نظر آئے گی نا. ہم تو عوام کے اندر رہنے والے آدمی اور آج بھی آتے ہیں, آج بھی اپنے جو کام ہوتے ہیں لوگوں کے مسائل ہیں, آج وہ آفس میں آتے ہیں ہمارے پاس, جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. مگر آپ کے میڈیا کے اس سے میں واٹر بورڈ کے MD صاحب سے بھی یہ پوچھتا ہوں, اس کے چیف انجینئر سے بھی, پلس والوں سے بھی, وہ کیا ہو گیا جی, ایک گڈاپ کی لائن پھٹ گئی تو فلانا ہو گیا, پانی نہیں ہے. اب عوام جو ہے نا اتنی وہ ہو گئی ہے, اگر رمضان میں وہ اتنے جھوٹے پڑیں گے MD صاحب کے بھی اور تمام کے, تو پھر آپ جانے اور عوام جانے. خدا کے واسطے آپ رمضان کا احترام کریں اور عوام کو جو سہولتیں ہیں اس گرمی کے اندر, اگر ان کو پانی نہیں ملا, ہم تو کوشش کر رہے ہیں کسی حد تک پہنچا دیں کہیں سے بھی. آج ان سے پوچھے کہ ان کا بجٹ کہاں جاتا ہے. ہم نے سارے کام پانی کی سیوریج کی لائنیں, ابھی بھی آپ میرے ساتھ کل بیٹھتے اپنے نمائندے کو, میں دکھا دیتا ہوں ان کو تینوں کو چیلنج ہے میرے ساتھ چلے میرے ہلکے میں. اگر میں ان کو روڈے بھی دکھاؤں, سیوریج بھی دکھاؤں, پانی جی میں آتا ہوں جتنا مل رہا ہے اتنا کر رہے ہیں بھائی, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. MKM پاکستان سے اقبال محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. قیوم عامر صاحب, سر کلیئر کر دیں اب. سر انہوں نے پہلے تو یہی بول دیا آپ کو غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے, جماعت اسلامی کو آپ نے بتا دیا تھا کہ آن لائن ہے. جی بالکل. اچھا غیبت کی تو بات وہ یہی کہہ رہے ہیں سر, تختیاں لگانے کی بات ہے. تختیاں تو نعمت اللہ خان صاحب نے بھی لگائی, مرحوم اللہ غریق رحمت کرے, لیکن تختیاں لگانا ہر حکومت کا کام ہے اور ہر حکومت لگائے گی سر. ٹھیک ہے, اب ذرا ان کے سوال کا بھی جواب دے دیں. جتنا مل رہا ہے اتنا ہم کام کر رہے ہیں. کتنا مل رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جتنا مل رہا ہے اتنا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے, یہ تو آپ اس NIT کو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس جگہ پہ کام ہونے والے کام کو اٹھا کے دیکھ لیں. 80% کسی اور جگہ جاتا ہے اور 20% جو ہے نا آن گراؤنڈ کام پہ لگ جاتا ہے. صحیح. ایک چیز تو یہ کہ ہمارا مطلب مقصد یہ ہے کہ ہمارا کرپشن ریٹ جو ہے نا وہ انتہائی زیادہ ہے. اچھا. اور 80%, یہ تو انٹرنیشنل سرویز کی رپورٹ ہے کہ 80 to 85% سندھ کے اندر کرپشن کا ریٹ ہے. صحیح. مطلب 15% جو ہے نا وہ ٹھیکیدار لگاتا ہے, اس میں سے اس نے اپنا بچانا بھی ہے, باقی 85% بیوروکریسی کھا جاتی ہے, جس کے اندر پولیٹیکل مشینری بھی ہے اور بیوروکریسی مشینری بھی ہے. یہ تو دوسری چیز, دوسری اہم چیز, اقبال بھائی ہمارے لیے بہت محترم ہے
اور ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے حوالے سے ان کا نظریہ الگ، ہمارا نظریہ الگ، نظریاتی اختلافات اور جدوجہد ساری چیزیں الگ ہونے کے باوجود یہ بتائیں کہ آپ نے سندھ کے اندر، سندھ گورنمنٹ کے اندر زبردست قسم کی پاور کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ رول کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کراچی کے حقوق کے حوالے سے کوٹا سسٹم کو ختم کیوں نہیں کروایا؟ آپ تو پاور میں تھے نا. اچھا. آج تک اس کوٹا سسٹم کے ختم نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کا جو نوجوان ہے، ڈگری ہولڈر ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ بے روزگار ہے. وہ کوئی چنے کی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی چپس لگاتا ہے، کوئی دوسرے تیسرے کام کرتا ہے، لیکن گورنمنٹ جاب اس کے لیے حق ہی نہیں. کے پی ٹی میں جابز اناؤنس ہوتی ہیں اور اس پہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ کراچی کے علاوہ. قیوم بھائی یہ بھی کلیئر کر دیں سر کہ کیا جماعت اسلامی، میری نالج میں اضافہ کر دیں، میری نالج میں نہیں ہے، کیا جماعت اسلامی کوٹا سسٹم کے خلاف عدالت میں موجود ہے؟ کوئی ایک پٹیشن؟ بالکل موجود ہے. اچھا. کوٹا سسٹم کے خلاف بھی موجود ہے، اور یہ جو کے پی ٹی کی ویکینسیز آئی تھی اس کو بھی، اس کے خلاف بھی پٹیشن فائل کی تھی. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کراچی کی بہت توانا آواز کی صورت کے اندر ہر میدان میں نظر آتے ہیں، وہ نادرا والا معاملہ ہو، وہ کے الیکٹرک والا معاملہ ہو، واٹر بورڈ کا معاملہ ہو، وہ دیگر مسائل کا معاملہ ہو، الحمدللہ جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لیکن ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اندھے اور بہرے لوگ شاید ان کو یہ آواز نہیں پہنچتی. ابھی اقبال بھائی نے کہا تھا کہ زبان خلق کو نکار ہے خدا جانو. اور پھر میں ایک شعر کہوں گا کہ تمہیں اب کیوں شکایت ہے کہ بچے گھر نہیں رہتے، جو اڑنا سیکھ جاتے ہیں درختوں پر نہیں رہتے. یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی، مسلسل جبر سہنے سے دلوں میں ڈر نہیں رہتے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عبد القیوم عامر صاحب جماعت اسلامی سے میرے ساتھ موجود تھے. اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، سینئر تجزیہ کار ظفر خان صاحب اور ایم کیو ایم پاکستان سے اقبال محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آگے آنے والے وقتوں میں چیف جسٹس صاحب مزید طبیعت ہری کرنے والے ہیں، یہ بات کلیئر ہو چکی ہے. جتنے معاملات اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں تو واضح طور پر ادارے قبلہ درست کر لیں، افسران قبلہ درست کر لیں، عوام جاگ گئی ہے، عدالتیں سب دیکھ رہی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.